बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान साबिर शाकिर, वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद से कुछ ताज़ा तरीन इत्तलाआत और हम अपने आपसे शेयर करते हैं। आज का दिन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, हफ्ते का पहला दिन है, कुछ अहम डेवलपमेंट्स हो रही हैं, कुछ हो चुकी हैं, वो आपसे शेयर करते हैं। पहली खबर तो यह है कि इलेक्शन कमीशन की जानिब से पोलिंग स्कीम जारी कर दी गई है और इलेक्शन कमीशन की जानिब से मुल्क में 90,675 पोलिंग स्टेशन कायम किए जाएंगे और मर्दों के लिए मुल्क भर में 25,320 पोलिंग स्टेशन, खवातीन के लिए 23,952 पोलिंग स्टेशन और 41,403 मुश्तरका पोलिंग स्टेशन कायम किए जाएंगे। और ये ऐलान कर दिया गया मुल्क भर में 2,76,398 पोलिंग बूथ कायम किए जाएंगे, क्योंकि पोलिंग बूथ अंदर होते हैं, पोलिंग स्टेशन एक होता है, उसके अंदर फिर पोलिंग बूथ बने होते हैं। तो पोलिंग बूथ जो है वो 2,76,398 होंगे और इनमें 1,28,846 पोलिंग बूथ खवातीन के और मर्दों के लिए 1,47,552 पोलिंग बूथ होंगे। इस तरीके से जी 12 करोड़ से जायद जो वोटर है पाकिस्तान का, वो अपना हक के राय दही इस्तेमाल करेगा 8 फरवरी को। मैं बार बार आपसे ये रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि 8 फरवरी को इलेक्शन हो रहा है तो उसमें आपने वोट जरूर देना है और हर सूरत में देना है। वोट घर से निकलना है, वोट डालना है और खामोशी से जाना है और खामोशी से वापस आ जाना है, क्योंकि 8 फरवरी को ही आपने अपने साथ होने वाली जुल्म और ज्यादती का बदला लेना है और वो लेना है वोट की ताकत से। और वो वोट की ताकत इतनी ज्यादा है कि आप तसव्वुर नहीं कर सकते। एक एक वोट मिलकर ये करोड़ों वोट बन जाएंगे और जब ये करोड़ों वोट बनेंगे तो फिर आपकी हुकूमत होगी और फिर आपके जो नुमाइंदे हैं वो आपके हक के लिए आवाज उठा सकेंगे, उनके पास इख्तियार होगा। तो इसमें सुस्ती नहीं करनी। अब आगे बढ़ते हैं जी, कुछ और केसेस भी हैं। आज एक खबर आई, सनम जावेद जो कि मरीम नवाज साहिबा के मुकाबले में इलेक्शन लड़ रही हैं, उनके कागजात मंजूर हो चुके हैं और इस वक्त उम्मीदवार हैं, अहल उम्मीदवार हैं और उन्होंने मरीम नवाज साहिबा का मुकाबला करना है, बल्कि मरीम नवाज साहिबा ने उनका मुकाबला करना है। होना तो ये चाहिए था कि उनको आज खुद रिहा कर दिया जाता, उन पे किसी किस्म का कोई ऐसा ट्रायल नहीं हो रहा और अभी कुछ सजा नहीं हुई। एक FIR है, एक है, दो है, तीन है, तो रिहा कर देना चाहिए था तमाम ऐसे सियासी कैदियों को जो कि इलेक्शन में हिस्सा ले रहे हैं। लेकिन उनकी आज जमानत हुई, अदालत ने जमानत पर रिहाई का हुक्म दिया इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत ने, लेकिन उनको एक बार फिर गिरफ्तार करने का फैसला कर लिया गया है। और सनम जावेद के अब तक के जितने भी अदालती फैसले, अदालती हुक्म आए, उन पे अमल नहीं किया हुकूमत वक्त ने, और ये सब कुछ इस वक्त निगरान हुकूमत, नकवी हुकूमत कर रही है। ये उनकी आज की जो अदालत ने रिलीफ दिया था वो आज उनका ज़ाया हो जाएगा। अदरवाइज उन्होंने बाहर निकलना था, इलेक्शन कैंपेन 5-7 दिन अगर उनको मिल जाते तो कोई मजायका नहीं था। लेकिन मेरा ख्याल है कि मरीम साहिबा बहुत ज़्यादा खौफजदा हैं और उनकी काफ़ी चल रही है, टसल भी चल रही है और यही कहा जा रहा है, क्योंकि सनम जावेद भी बता चुकी हैं कि मरीम साहिबा की वजह से ही वो गिरफ्तार हैं और उनको जेल में बेगुनाह रखा गया है। बहरहाल अल्लाह ताला सबके लिए आसानियां पैदा फरमाए और पाकिस्तान के लिए भी आसानियां हो। तो सूरत हाल यह है कि दूसरा जो बड़ा केस था, अभी साइफर केस चल रहा है और साइफर की समाअत हो रही है, उसकी भी अपडेट्स आती हैं तो बताता हूं। लेकिन उससे भी बड़ा केस ये था, सहाफ़ियों को जो धमकाना है, सहाफ़ियों को हरासा करने का मामला, वो मामला आज कोर्ट नंबर 1 चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब और जस्टिस मजहर साहब और जस्टिस हिलाली साहिबा, मुसरत हिलाली मौजूद थी। उनके फुल बेंच के सामने आज एक पुराना ये 2021 का केस था, उसको उन्होंने लिया है नोटिस, उसको दोबारा से समाअत हो रही थी और वो बेसिकली मतीउल्लाह जान साहब थे, असद तूर साहब थे और कयूम सिद्दीकी थे, आमिर मीर साहब थे, उनकी तरफ से इमरान शफकत थे, उनकी तरफ से 2021 में शायद ये फाइल किया गया था और उस वक्त उसके 1-2 हेयरिंग्स हुई थी, आज दोबारा उनकी समातें हुई। तो उसमें फिर आज जो ताज़ा तरीन मामला है वो भी सामने आया और वो है जो मुझ समेत कोई 45 सहाफ़ियों के खिलाफ एक इंक्वायरी स्टार्ट की गई हैं और कि जी इन्होंने तौहीन अदालत की है या अदालत को मलाइन किया है। बहरहाल उसमें भी एक हुक्म जारी हुआ है, वो बहुत अच्छा हुक्म है, वो भी आपको बता देता हूँ। तो आज समाअत शुरू हुई
تو جسٹس قاضی فائز صاحب اور جسٹس مظہر صاحب اور جسٹس مسرت ہلالی صاحبہ تھیں. اٹارنی جنرل منصور عثمان اعوان موجود تھے. صدر پریس ایسوسی ایشن سپریم کورٹ عقیل افضل موجود تھے عدالت میں، اور اسد طور صاحب بھی تھے، اور قیوم صدیقی صاحب تھے، متی اللہ جان تھے، یہ بھی عمران وسیم جو کہ نو منتخب سیکرٹری جنرل ہیں وہ بھی موجود تھے. اور اس میں سب سے پہلے تو جو دلچسپ بات ہوئی، اسد طور صاحب نے اپنی پیٹیشن جو ہے وہ واپس لینے کا کہا. تو اس پہ انہوں نے کہا کہ جی چیف جسٹس صاحب نے پوچھا اسد طور صاحب سے کہ اسد طور پر تشدد ہوا، کیا ان کا پتہ چلا کہ کون لوگ تھے، کیا آپ ان کی شکلیں پہچان سکتے ہیں؟ جی بالکل میں ان کی شکلیں پہچان سکتا ہوں. اسد طور نے کہا کہ جو ایف آئی آر درج تھی اس میں کہا تھا کہ تشدد کرنے والوں نے اپنا تعارف کروایا تھا کہ ان کا تعلق آئی ایس آئی سے ہے. تو بار بار کہہ رہا ہوں کب تک ماضی کی غلطیاں دہرائیں گے. چیف جسٹس صاحب نے کہا ہم تو غلطیاں تسلیم کرنے کے لیے تیار ہیں، یہاں تو بس موقع دیکھا جاتا ہے. میں سب غلطیاں اپنے سر پر اٹھاؤں؟ بالکل نہیں اٹھاؤں گا. مجھ سے غلطیاں ہوئی ہیں تو مجھ پر انگلی اٹھائیں. چیف جسٹس صاحب نے کہا اگر انگلی نہیں اٹھائی تو میری اصلاح کیسے ہوگی؟ تنقید کریں گے تو میری اصلاح ہوگی. انہوں نے اٹارنی جنرل سے بھی کہا، ایف آئی اے سے بھی کہا کہ جناب اگر تو تنقید کی گئی ہے، فیصلوں پہ تنقید کی گئی ہے، میری ذات پہ تنقید کی گئی ہے، تو اس پہ کسی قسم کا کوئی کارروائی نہیں ہونی چاہیے. اور یہ آئین اس کی دیتا ہے ضمانت. آرٹیکل 19 فریڈم آف ایکسپریشن بھی ہے، اور اظہار رائے کی آزادی بھی ہے، اور بولنے کی بھی آزادی ہے. تو اس لیے انہوں نے کہا کہ یہ اس پہ آرٹیکل 19 بڑا کلیئر ہے، تو اس میں کسی قسم کی کوئی صحافیوں کے خلاف کوئی کارروائی نہیں ہونی چاہیے جب تک کہ ہم یہ کیس سن رہے ہیں، کیونکہ ان کے سامنے انہوں نے کہا کہ میرے سامنے کوئی کیس نہیں تھا. تو پہلی بات تو یہ کہ جو کرنٹ ایشو ہے اس پہ انہوں نے ایف آئی اے کو حکم دے دیا ہے کہ جتنے بھی نوٹس ووٹس صحافیوں کی حد تک انہوں نے کہا ہے کہ جو جرنلسٹوں کے نوٹس ایشو ہیں ان کو بلانا ہے بلائیں، لیکن کسی قسم کا کوئی ایڈورس آرڈر نہیں کریں گے، ان کو گرفتار نہیں کریں گے، اور کوئی منفی کوئی کارروائی نہیں کریں گے جو ان کے خلاف ہے جرنلسٹوں کی حد تک انہوں نے کہا ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ اگلی بات یہ تھی، یہ اٹارنی جنرل سے بھی انہوں نے انڈرٹیکنگ لے لی سپریم کورٹ آف پاکستان نے، اور اس کے اکارڈنگلی پھر آگے بڑھا گیا. اسد طور صاحب نے کہا کہ جی میں اپنی درخواست واپس لے رہا ہوں. کیا آپ نے الزام جو لگایا تھا وہ جھوٹا تھا؟ آپ دباؤ پہ آ کے یہ سب کچھ کر رہے ہیں، پیچھے ہٹنے، ہم آپ کو پیچھے ہٹنے نہیں دیں گے دباؤ کی وجہ سے. انہوں نے کہا جی کہ میں ایف آئی آر کو اون کر رہا ہوں، لیکن اس درخواست میں مجھے غیر ضروری طور پر شامل کیا گیا، اور انہوں نے کہا کہ مجھ سے دستخط کروا لیے گئے تھے، تو میں اس طرح سے نہیں تھا کہ جی اوپن کورٹ میں جا کے کوئی درخواست دی جائے، تو اس کے خلاف تھا. تو اسد طور صاحب آپ کی مرضی نہیں ہے کہ ٹہلتے ہوئے آئیں اور کہیں کہ اپنی درخواست واپس لے لیں. چیف جسٹس صاحب نے کہا. تو متی اللہ جان کو بھی اور بلا لیا گیا جی پھر روسٹم پہ. میرے اغوا کی ایف آئی آر میرے بھائی نے درج کروائی تھی، انہوں نے متی اللہ جان کو بھی آپ کو پتہ ہے اغوا کیا گیا تھا، تو رات تک چھوڑ دیا گیا تھا. اور عمران خان صاحب اس وقت وزیر اعظم تھے، کابینہ میں ان کو بتایا گیا تھا، کابینہ کا اجلاس آئی تھنک چل رہا تھا، تو اس میں انہوں نے حکم دیا تھا، اور اس کے بعد بازیابی ہو گئی تھی ان کی. تو انہوں نے یہ کہا کہ جی آج تک اس کیس کا کچھ نہ ہوا، متی اللہ جان نے کہا. اور اسد طور نے کہا کہ جی اسد طور نے پھر وہی بات کی کہ میں ٹریپ ہو گیا تھا اور میں دستخط نہیں کرنا چاہ رہا تھا، لیکن میں نے دستخط کر دی ہے. اور اس میں انہوں نے متی اللہ جان کا نام لیا شاید. اور تو بہرحال یہ ایک انہوں نے کہا جی کہ پھر آپ باہر جا کے، چیف جسٹس صاحب نے مسکراتے ہوئے کہا کہ آپ باہر جا کے آپس میں پھر یہ طے کر لیں کیا ہوا تھا کیا نہیں ہوا تھا. کیونکہ مسرت ہلالی صاحبہ نے یہ سوال کیا کہ اسد طور نے کہا کہ میں ٹریپ ہوا، تو ہمارا بھی یہی سوال ہے. صحافیوں کا تحفظ اہم ہے، چیف جسٹس صاحب نے کہا. صحافی متی اللہ جان نے ارشد شریف کیس پر کارروائی کا بھی مطالبہ کیا جی. یہ بہت ہی ایک اچھی ڈیولپمنٹ ہوئی ہے. متی اللہ جان کا بہت بہت شکریہ کہ انہوں نے فل کورٹ کے سامنے شہید ارشد شریف کا معاملہ اٹھایا، اور انہوں نے کہا جی کہ وہ مقدمہ بھی آپ لوگوں کے سامنے ہے، سپریم کورٹ میں ہی ہے. تو چیف جسٹس صاحب نے کہا کہ اس کی کچھ سماعتیں ہوئی ہیں، لیکن میں چونکہ بینچ کا حصہ نہیں تھا اور اس لیے مجھے نہیں پتا. میں کیس فائل پڑھوں گا اور اس کے بعد دیکھتے ہیں اس کا کیا کرنا ہے. آئندہ سماعت پر ارشد شریف صاحب کا کیس بھی کلب کر لیں گے ساتھ، اور ان کو بھی اسی میں ٹیک اپ کر لیں گے. اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ کیونکہ وہ تھوڑا سا ڈفرینٹ ہے معاملہ،
ایک ہے پاکستان کے اندر جو ہو رہا ہے، ایک ہے پاکستان کے باہر جو کچھ ہوا، تو اس لیے انہوں نے کہا کہ آج ہم اس کو دیکھتے ہیں، اگلی ہیئرنگ پہ آصف شریف صاحب کو بھی ان کا کیس بھی ہم ایڈ اپ کر لیں گے۔ تو چیف جسٹس صاحب نے کہا جی صحافیوں کی شکایت کو دیکھا ہی نہیں گیا تھا، میں نے تو کہا تھا کہ اپنا معاملہ اللہ پر چھوڑتا ہوں۔ صحافی قیوم صدیقی صاحب نے کہا جی یا تو سرکار کہتی ہے کہ آرٹیکل 19 پر عمل نہیں کرانا، یا داد رسی کرتی ہے، بنیادی حقوق کو زندہ رکھیں یا پھر یہ صرف محض کاغذ پر تحریر سمجھیں۔ چیف جسٹس صاحب نے کہا یہ کیس دفن ہونے کے ساتھ تو بنیادی حقوق بھی دفن ہو گئے، اور میں تو اپنے ادارے پر پہلے بات کروں گا، کب تک ماضی کی غلطیاں دہرائیں گے؟ مجھ پر تنقید کریں، مجھے میری غلطی معلوم ہو جائے گی۔ انہوں نے کہا جی مجھ پر تنقید کریں، بالکل کھل کر کریں، گالیاں نہ دیں، لیکن میرا مذاق بھی اڑانا ہے تو اڑائیں، اس سے مجھے میری ذات پہ کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ ہم نے جیسے آپ کے سامنے جا کر مسئلہ رکھا، ایسے ہی سابق چیف جسٹس گلزار صاحب کے پاس بھی جانا چاہیے تھا، لیکن اجازت نہیں دی گئی۔ یہ صدیقی صاحب نے کہا بس سابق چیف جسٹس پر تنقید نہیں کرنی، موجودہ پر کرنی ہے۔ چیف جسٹس صاحب نے کہا یہ شکایتیں سماعت کے لیے مقرر کیوں نہیں ہوتی؟ اٹارنی جنرل صاحب نے کہا جی چیف جسٹس صاحب نے کہا کہ اٹارنی جنرل سے کہ کیوں نہیں درخواستیں ہوتی مقرر؟ دنیا میں زندہ قوم ماضی کی غلطیوں سے سبق سیکھتی ہیں، اور ایف آئی آر بھی بس رپورٹ جمع کرا دی تھی کہ کسی صحافی کے خلاف کوئی کارروائی نہیں چل رہی۔ جسٹس محمد علی مظہر صاحب نے کہا ایف آئی اے نے پرانی کارروائیوں پر کوئی جواب نہیں دیا تھا، اور اسد طور سے پوچھیں کہ کیا وہ لوگ پکڑے گئے جنہوں نے انہیں مارا تھا؟ قاضی فائز صاحب نے پوچھا تو اسد طور کیا آپ ان لوگوں کی شکلیں پہچانتے ہیں جنہوں نے تشدد کیا؟ وہ پکڑے نہیں گئے تھے اور ان کو آج بھی دیکھ کر پہچان سکتا ہوں، صحافی اسد طور نے یہ کہا۔ کیا تشدد کرنے والوں کو کہ اسکیچ بنائے گئے تھے؟ اسکیچ بنا تھا لیکن جیو فینسنگ نہیں ہوئی تھی، اور مارنے والے خود کہہ رہے تھے کہ آئی ایس آئی سے ہیں۔ جب ایک شخص خود ادارے کا نام لے رہا ہو تو یہ تحقیق کیوں نہیں ہوئی کہ سچ بول رہا ہے یا جھوٹ؟ چیف جسٹس کا اٹارنی جنرل سے سوال۔ جب تک حساب نہیں لیں گے یہ واقعات ہوتے رہیں گے۔ اسد طور کا کیس سرد خانے میں ڈال دیا گیا ہے یا پھر ابھی چل رہا ہے؟ چیف جسٹس صاحب نے یہ پوچھا، اور انہوں نے کہا جی اسد طور کے کیس سے متعلق جامع اور مفصل رپورٹ جمع کروائیں، میں از خود نوٹس کیس کی پیروی کرنا نہیں چاہتا۔ اسد طور نے کہا آپ نہ کریں، لیکن ہم تو خود اس کو کیس کو آگے لے کے چلیں گے۔ تنقید کرنے کے سخت خلاف ہوں، تنقید روکنے کے سخت خلاف ہوں، چیف جسٹس صاحب نے کہا، اور انہوں نے آج بڑی زبردست باتیں کی ہیں۔ انہوں نے کہا جی تنقید روکنے کے سخت خلاف ہوں، آزادی صحافت آئین میں ہے، میرا مذاق بھی اڑائیں، مجھے کوئی فکر نہیں۔ تنقید کی بنا پر صحافیوں کو جاری نوٹس واپس لیے جائیں، چیف جسٹس نے حکم دیا۔ صحافیوں پر تنقید کو خوش آمدید کہتا ہوں، فیصلوں پر تنقید کو خوش آمدید کہتا ہوں، پیمرا کا کوڈ آف کنڈکٹ ہے۔ جسٹس محمد علی مظہر صاحب نے کہا یوٹیوب پر کوئی ضابطہ اخلاق نہیں۔ جسٹس مظہر صاحب نے کہا ہمارا مقصد صرف صحافیوں کی حد تک ہے۔ پریس ایسوسی ایشن نے کہا آپ نے تفریق کی بات کر دی ہے۔ چیف جسٹس صاحب نے کہا دل کھول کر تنقید کریں، غلطی کرتا رہوں گا، اس سے میرا نہیں، چیف جسٹس تنقید سے اصلاح نہیں ہے۔ تو اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے ایک اور بات بھی کی، چیف جسٹس صاحب نے بھی اور جسٹس مظہر صاحب نے بھی۔ انہوں نے کہا جی یوٹیوب پہ جو اپنا کام کر رہے ہیں ان کو بھی آپ اپنی تنظیم میں لائیں، اپنی باڈی میں لے کے آئیں، اور ان کو بھی انکلوڈ کریں اور ان کو بھی اپنا ساتھی سمجھیں۔ جن صحافیوں کے خلاف تنقید پر نوٹس جاری ہوئے انہیں فوری واپس لیا جائے۔ چیف جسٹس صاحب نے کہا اٹارنی جنرل صاحب اگر آپ سوچ رہے ہیں کہ تنقید روک کر سپریم کورٹ یا میرا بھلا کر رہے ہیں تو یہ غلط ہے، ایسا کر کے آپ ہمارا نقصان کر رہے ہیں۔ صحافی اگر عدالتی فیصلوں پر تنقید کرتے ہیں تو کریں، لیکن کسی کو تشدد پر اکسائے یا دیگر انتشار پھیلانے کا معاملہ الگ ہے۔ کسی بھی صحافی یا عوام کو بھی تنقید کرنے سے نہیں روک سکتے، عام شہری کو بھی اتنا ہی حق ہے تنقید کرنے کا جتنا کہ باقیوں کو ہے۔ اس طریقے سے جی یہ کیس آج ہیئرنگ ہوئی اور اب اس کو مؤخر کر دیا گیا، آرڈر لکھوا دیا گیا ہے۔ تو یہ ہے آج تک کی کارروائی، اب تک کی۔ تو انشاءاللہ باقی خبریں اگلے ولاگ میں آپ کو دیں گے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔